अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारा बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 यानी आर्यभट्ट और तरीक़ना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और गाहे बगाहे आपका सबक दिया जा रहा है। चूँकि हमने बोला भी है कि अगस्त के आखिर सप्ताह तक आपका जितना भी निसाब है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हमने अपने शेड्यूल बना चुका है, समझ रहे ना। तो बस आपसे यही एक गुजारिश है, आपसे यही दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और उन बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता और ज़रूरत है, समझ रहे ना। चूँकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ बरोज़ इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, फिर उसके बाद वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हमें भी मिलती है, समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। लुत्फ़ुर रहमान साहब के बारे में पढ़ाया था पिछले वाले सबक में, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र साहब के बारे में पढ़ाया था। आज यहाँ से 11वां चैप्टर आर्यभट्ट और तरीक़ना के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट ये साइंसदां था, तो ये कहाँ का रहने वाला था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, समझ रहे हैं। चलिए, कहते हैं बाबू आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख़ में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। उस दौर के हुक्मरां इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। यानी कि यूँ कह लीजिए कि आर्यभट्ट जिस ज़माने के अंदर ये मौजूद थे, उस ज़माने के अंदर के जो बादशाह सब जो था वो काफ़ी ज़्यादा इल्म वाला था और इल्म का दोस्त था। अगर उसके पास इल्म न भी होता तो वो इल्म वाले लोगों से वो क्या करता था, मोहब्बत करता और उसे अपने पास में रखता था, समझ रहे ना। आज तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ हो चुका है। आज जितने भी गद्दी पर, जितना भी तख्त पर बैठा हुआ सब है, उसमें से 80% की तादाद ऐसी है जो सब अंगूठा छाप है, समझ रहे ना। तो ये हमारी बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारा रहनुमा और लीडर जो है वो एक अंगूठा छाप है, समझ रहे हैं। चलिए, बहरहाल ये आज ही नहीं बल्कि ये जब से ये दुनिया नहीं बनी थी तभी से ये सारे लिखा जा चुका है और जो चीज़ें लिखी गई है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो भी चीज़ें होती है वो हमारे ही वजह से होती है, ये हमारी वजह से ही ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं और इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उस दौर में बड़े बड़े साइंसदां भी थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदां का ताल्लुक़ उसी दौर से था। यानी जिस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे तो उसी दौर से आर्यभट्ट का भी ताल्लुक़ था बाबू। वो अपने वक्त का अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर था। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। यानी कि मशहूर इल्म रियाजी जिसे आप मैथ कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं जिसे, तो इसकी रहनुमाई करने वाला यानी मैथमेटिक्स का जो जन्मदाता है जिसे पाइथागोरस माना जाता है, उसकी रहनुमाई करने वाला, राह दिखाने वाला कौन है? आर्यभट्ट ही है, समझ रहे हैं ना। आगे कहते हैं आर्यभट्ट की जाए पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माना इल्म नुजूम के होता है। क्या होता है? इल्म नुजूम से होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नुजूम से था। इसलिए करीने क़ियास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। उसकी तारीख़ पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई। देखिए यहाँ पर इसके बारे में जो कहा गया कि ये कहाँ इसकी पैदाइश हुई, आर्यभट्ट की पैदाइश कौन सी जगह पे हुई थी,
تو دیکھیے یقینی طور پر تو بھلے ہی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ قرین قیاس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ کھگول کے اندر ہوئی تھی، سمجھ رہے نا؟ اور اس کا کیا کہتے ہیں یہاں پہ کلیہ کیا کہتے ہیں قیاس وغیرہ کر کے یہاں پہ ثابت کر دیا، جیسے کہ کہا نا پٹنہ کے مغرب میں کھگول اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آریہ بھٹ کا تعلق بھی علم نجوم سے تھا، چونکہ عامةً پہلے زمانے کے لوگ جو ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں اس کی آریہ بھٹ کی جو وفات جو ہوئی تھی، یہ دنیا کے اندر جو زندگی جو گزارے تھے وہ کتنا 88 سال کی عمر تک اس دنیا کے اندر وہ زندہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے کہتے ہیں آریہ بھٹ کے خدمات۔ وہ گپت عہد حکومت کا نہ صرف یہ کہ ماہر علم ریاضی تھا، بلکہ علم نجوم کے میدان میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ علم نجوم کے میدان کے اندر ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور کے سائنسداں آج بھی حیرت زدہ ہیں کہ 1500 سال قبل کے ایک سائنسداں نے علم نجوم کے ایسے اصول وضع کیے جو آج بھی سائنسدانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہا سائنس کے محققین لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر جنوب میں مسوڑی کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا تھا، اور تریگنا ہی میں بیٹھ کر آریہ بھٹ نے اپنے مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا تھا، سمجھ رہے نا؟ یہ کہ کھگول جو ہے یہ پٹنہ سے 30 کلومیٹر جنوب یعنی کہہ لیجیے دکھن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے۔ چنانچہ اس سائنسداں نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائیں۔ آج علم ریاضی میں عالمی سطح پر نظام اعشاریہ کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظام اعشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا یہ عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے سائنسداں نے انجام دیا۔ یعنی نظام اعشاریہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور اس کے بارے میں کھوج کرنا اور اس کی پوری تحقیق کرنا، تو اس کی تحقیق کرنے والے کون ہیں؟ یہ آریہ بھٹ ہی ہے، سمجھ رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ علم ریاضی میں سفر کا تصور آریہ بھٹ نے ہی شروع کیا تھا۔ علم نجوم کے تعلق سے بھی آریہ بھٹ کی کئی اہم تحقیقات ہیں، یعنی ستاروں کے بارے میں، سمجھ رہے نا بابو؟ بہت ساری تحقیقات ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کے سائنسداں بھی سورج گرہن 2009 عیسوی کو دیکھنے کے لیے صحیح جگہ کی تلاش و جستجو آریہ بھٹ کی کتابوں کے مطالعہ سے ہی کیا۔ چنانچہ آریہ بھٹ کی کتاب میں اس نظام شمسی، سیاروں کی گردش یعنی کہ سورج کا نظام اور سیاروں کی گردش، زمین کی گردش کا لیجیے دوری اور مختلف تاروں کی حرکات و سکنات پر عجیب و غریب معلومات موجود ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اس کے بارے میں، یعنی زمین کے بارے میں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، یہ ایک پہ ایک عجیب و غریب معلومات جو ہیں آریہ بھٹ نے پیش کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آریہ بھٹ کی سائنسی تحقیقات پر ازسیر نو تحقیق کی جائے تاکہ اس کے اہم سائنسی ایجادات سے آج کی دنیا روشناس ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی عظیم سائنسداں نے سورج کے تعلق سے یہ مسلمہ اصول پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں کیا ہے بھائی؟ ساکت ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنے آپ میں ساکت ہے، یعنی ٹھہرا ہوا ہے، اور زمین جو ہے وہ ہماری وہ سورج کا طواف کرتی ہے۔ اب دیکھو بابو یہاں پہ بتائیں گے کہ سورج گرہن کیسے لگتا ہے، چاند گرہن کیسے لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کسی سیارہ یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو دو طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے، ایک ہوتا ہے سورج گرہن اور دوسرا ہوتا ہے چاند گرہن۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر اپنا سایہ ڈالتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے پہ سایہ ڈال دے گا، جیسے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جب
زمین جو ہے وہ سورج کی گردش کرتی رہتی ہے، اور زمین کی گردش کون کرتا ہے؟ چاند کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور چاند کے پاس جو روشنی ہوتی ہے اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتے کرتے جب سورج کے بالکل آمنے سامنے جب زمین آتی ہے تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ زمین پہ پڑنے سے رک جاتی ہے، پرتھوی جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے اس کی روشنی کو، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آ پاتی ہے، اسی کی وجہ سے سورج کے اندر کیا لگ جاتا ہے؟ گرہن لگ جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور بھی آپ سائنس کی کتابوں میں پڑھیں گے، اس کی تفصیلات موجود ہے۔ اب سورج گرہن تو یہ ہوئی بات سمجھ میں، چونکہ دیکھیے آپ خود بیان کرتے ہیں، چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے، کیا کہا؟ چونکہ چاند جو ہوتا ہے وہ زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کا طواف کرتی ہے، اسی لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا، چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن اور مکمل سورج گرہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس زاویے سے ڈالتا ہے، یعنی جزوی سایہ ڈالنے پر جزوی سورج گرہن ہوگا اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ مکمل سورج گرہن 100 سال کی طویل مدت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سورج گرہن ایک جغرافیائی واقعہ ہے جو تاریخ کے ابتدائی دور ہی سے ہوتا آ رہا ہے اور انسان اسے ننگی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہاں پر پوری بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ سورج کے اندر کب تھوڑا سا گرہن لگے گا، کب پورا گرہن لگے گا۔ جب چاند جو ہے وہ اپنا سایہ تھوڑا سا ڈالے گا سورج پہ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ سورج کے اندر گرہن تھوڑا سا لگے گا، اگر مکمل سایہ پڑ جاتا ہے، مکمل طور پہ اگر سامنے سے آ کے ڈھانپ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سورج کے اوپر مکمل طور پہ یہ کیا لگ جائے گا؟ گرہن لگ جائے گا، سمجھ رہے بابو؟ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان چیز ہے، آپ پڑھے ہیں سائنس کے اندر بھی، اور یہ بھی ایک سائنسی بات ہے۔ دیکھیے اب تریگنا کی جغرافیائی اہمیت کو بیان کریں گے۔ تریگنا جو جگہ ہے اس کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ خود۔ تریگنا پٹنہ سے دکن جانب 30 کلومیٹر کی دوری پر مسوڑی سب ڈویژن میں واقع ہے، اور اسی مناسبت سے پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوڑی اسٹیشن کا نام تریگنا رکھا گیا ہے۔ مسوڑی اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک بشمول سب ڈویژن کے تمام سرکاری دفاتر تریگنا ہی کے حلقے میں آتے ہیں، یعنی تریگنا کا علاقہ پچھم میں سون ندی اور پورب میں پنپن ندی تک پھیلا ہوا ہے، مطلب اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تریگنا کے محلے حقوق کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے، یعنی کہ وہاں جو ہوتا ہے آسمان میں بادل نہیں چھاتا ہے، وہاں بالکل آسمان وہاں سے صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے تاروں، سیاروں اور مکمل نظام شمسی کی تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے، یعنی کہ اور جگہوں کے بنسبت کیا ہے بابو؟ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنے جغرافیائی تحقیق کے لیے اس مقام کو منتخب کیا اور وہاں اپنے تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا۔ تریگنا ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تارے گننا کے ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے اس مقام کا نام تریگنا رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ نے 60 فٹ کی بلندی کا ایک ٹیلہ بنایا جس پر بیٹھ کر وہ رات کو تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیق کے کام کیا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نظام شمسی کی رفتار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات آریہ بھٹ نے تریگنا میں ہی حاصل کیے۔ اپنی تحقیقات کے نتائج کو اس نے اپنی ایک کتاب میں تحریر کیے جو آج کے سائنسدانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ انہوں نے جو ریسرچ کیا تھا اور ریسرچ کرنے کے بعد ایک کاپی کے اندر نوٹ کر دیا، تو آج یہی ان کا لکھا ہوا اور ان کا کیا کہتے ہیں ریسرچ کی ہوئی باتیں جو ہے آج کے سائنسدانوں کے لیے کیا کرتی ہے؟
رہنمائی کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں 2009 کا سورج گرہن اور تریگنا۔ یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو پیش آیا۔ 2009 کو پیش آیا۔ اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ایسا سورج گرہن 1 صدی کے بعد ہی واقع ہوتا ہے، یعنی صدی کے مطلب ہوتا ہے 100 سال کے بعد ہی کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے۔ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا کے ایک سائنسداں جے اینڈرسن جو گزشتہ 20 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے اس سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے 2008 میں 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سورج گرہن کے مشاہدہ کے لیے مناسب ترین مقام تریگنا ہے۔ پھر کیا تھا؟ تریگنا کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ سے 1500 سال قبل کے تریگنا میں آریہ بھٹ کے تجربہ گاہ کی تاریخ زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں جولائی 2009 کے پورے مہینہ میں ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں تریگنا کو نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ 22 جولائی کی تاریخ قریب آ گئی تھی اور تریگنا سے متعلق ساری دنیا کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ ناسا رپورٹ میں جے اینڈرسن نے تریگنا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں بادل چھانے کا اوسط امکان بہت کم ہے اور دھوپ کی تمازت بھی دوسرے شہروں کے مقابلے میں 43% کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس صورت میں سورج گرہن کے نظارے اور مشاہدہ کے لیے تریگنا مناسب ترین مقام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جے اینڈرسن نے جب لکھ دیا تو دنیا والوں کے جو اور جگہ کے سائنسداں تھے ان کے دلوں میں تریگنا کو دیکھنے کے لیے ایک تجسس بن گیا، مطلب وہ چاہت بڑھ گئی کہ کب ہم وہاں پہ پہنچے اور اس جگہ کو دیکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیے خود بیان کرتے ہیں 22 جولائی 2009 کے اس سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں بہار کی راجدھانی پٹنہ پہنچنے لگے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے ناسا اور اسرو جیسے سائنسی تحقیقی اداروں کے سائنسدانوں کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم بھی گئی۔ دہلی اور نینی تال کے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں کی جماعت 21 جولائی کو تریگنا پہنچ گئی۔ حکومت بہار نے اپنے تمام اعلیٰ افسروں کو نظم و نسق سنبھالنے کے لیے تریگنا بھیج دیا۔ تریگنا اسپتال کی نئی عمارت کو سائنسدانوں کے لیے مشاہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ چھت کے اوپر مختلف قسم کے آلات نصب کیے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ رات میں ہی پٹنہ سے تریگنا آ چکے تھے۔ 22 جولائی کو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی تھی، جب سارا سورج چاند کے لپیٹ میں آنے والا تھا اور سورج کے اوپری کنارہ کا وہ حصہ جو ہیرے کی انگوٹھی کی شکل میں ہوگا روشن دکھائی دینے والا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی آنکھوں پر سورج گرہن دیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے چشمے لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کا تجسس رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ تریگنا کا آسمان اچانک ابر آلود ہو گیا۔ بارش کے قطرات بھی گرنے لگے۔ صبح 5:29 اور 58 سیکنڈ کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اس وقت سورج کے اندر گرہن لگنے والا تھا تو ساری دنیا کے لوگ انتظار میں تھے کہ ہم سورج گرہن کو کیا کریں؟ اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں، دیکھیے، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے باوجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی اور ہر طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے نظر آئے اور مشرق کی جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے
اور درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا۔ ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلا کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں مکمل تاریکی اور ایک عجیب و غریب خاموش منظر اور ہزاروں ہزار افراد کا ہجوم تریگنا کے لیے ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا ہے۔ تو ہوا بھی کچھ یوں ہی بابو کہ سارے لوگ جب سارے سائنسداں تریگنا کے اندر چلے آئے 22 جولائی کو 2009 عیسوی 22 جولائی کو سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے جب تریگنا آئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں منظور نہیں تھی کہ لوگوں کو دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہ جگہ جہاں پہ سالوں بھر بادل چھانے کا امکان نہیں رہتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوا کہ آسمان پہ بادل چھا گیا اور بالکل اندھیرا سا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی بارشیں بھی ہونے لگی، اور جس چیز کی امید میں، جس چیز کی تلاش میں ساری دنیا وہاں پہ گئی تھی، وہ چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہوتا بھی یوں ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے لیکن منظور خدا نہ ہو تو پھر وہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ کو یہ چیزیں منظور نہیں تھی تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں دکھائی دی، سمجھ رہے نا۔ اور کہتے ہیں تریگنا کے لیے اب عام لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہر لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا تاریخی واقعہ بن گیا ہے جو کبھی بھی فراموش بھلایا نہیں جا سکتا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔